अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल के साथ आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे और आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल पूरी सूरह बकरा का जो है उसकी डिटेल्स को देखेंगे, उसकी माइंड मैपिंग को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके ज़हन में ओवरऑल सूरह बकरा का जो मवाद है, जो उसकी समरी है, वो आपके ज़हनों में ज़रूर रह जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए सूरह बकरा की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। इसकी 286 टोटल आयात हैं और इसके अंदर टोटल 9 ग्रुप्स हैं। इसकी थीम के मुताबिक जो पहला सेक्शन या ग्रुप है उसमें फेथ और डिसबिलीव्स की बात हुई है और ग्रुप सेक्शन 9 में भी फेथ और डिसबिलीव्स की बात हुई है। ग्रुप 2 में क्रिएशंस और नॉलेज की बात हुई है और जो ग्रुप हमारा 8 है उसमें भी क्रिएशंस और नॉलेज की बात हुई है। ग्रुप 3 में इसराइल को लॉस दिए गए थे और ग्रुप 7 में मुसलमानों को लॉस दिए गए थे। ग्रुप 4 में इब्राहिम को टेस्ट किया गया था और ग्रुप 6 में मुसलमानों को टेस्ट किया गया था। और जो फिफ्थ ग्रुप है उसको हम सूरह बकरा का मिडल कहते हैं, जिसमें किबले की चेंजिंग के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है और ये बिल्कुल सूरह बकरा के मिडल में आता है आयत नंबर 143 में और वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन से ये आयत शुरू होती है और आप देख सकते हैं कि वसतन जो है उसका मतलब मिडल है और बिल्कुल मिडल में सूरह बकरा के ये मिडल का लफ्ज़ जो है हम उसे पाते हैं। इसे टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी लिया जा सकता है जिसमें किबले को जेरूसलम से मक्का की तरफ चेंज किया गया। इसमें एक बहुत बड़ा टेस्ट भी था बिलीवर्स के लिए। इसे बिल्कुल सूरह बकरा के मिड में पाया जाता है वर्स नंबर 143 में। We have made you a middle nation. Together these sections or groups make a giant ring composition, जिसे हम एक सर्कल के तौर पर भी ले सकते हैं और जो सेंट्रल मीनिंग है उसे सेंटर में ऐड कर दिया गया है। इसे हम एक मिरर के तौर पर भी ले सकते हैं कि जैसा कि इस रिंग कंपोजिशन में एक मिरर रख दिया गया है जो फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कुरान मजीद के इस बेहतरीन स्ट्रक्चर से हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम को तदब्बर के साथ आराम आराम से पढ़ने का हुक्म दिया है उसमें हमारे लिए कितनी बड़ी नसीहत छुपी है। हम जितना ज़्यादा इसकी डिटेल में जाते हैं कुरान मजीद में जो है वो उतने ज़्यादा ख़जाने हमारे लिए खोल देता है। तो इसको बारीकी में पढ़ने के लिए और इसके हर एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इसे बहुत आराम के साथ और बहुत तवज्जो के साथ पढ़ें और इसके हर एक पार्ट को डिटेल में देखें और चेक करें कि ये दूसरे किस पार्ट से मिलता है, क्योंकि ओवरऑल इन 9 सेक्शंस के अंदर भी हमें मज़ीद सब सेक्शंस मिलते हैं जिनका भी रिंग कंपोजिशन की स्ट्रक्चर में है और ना तो सिर्फ यही आयात बल्कि पूरे कुरान मजीद में हमें ये रिंग कंपोजिशन का जो सिस्टम है वो हमें नज़र आता है। तो चलिए हम इन सेक्शंस की डिटेल्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि सेक्शंस आपस में कैसे मिलते जुलते हैं। सेक्शन 1 जो है सेक्शन ए, इसके अंदर बिस्मिल्लाह को अगर हम निकाल दें तो आयत नंबर जो पहली 20 आयात हैं वो शामिल हैं और इसमें इसके 2 सेक्शंस हम देखते हैं। जो पहले सेक्शन है उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बारे में बताया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब जो है कुरान जो है वो हदायत के तौर पर है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पाने वाले हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर आगे चल के आयत नंबर 6 to 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कि काफिरीन का जिक्र आता है जो कि इनकार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी आंखों पर पर्दा है और वो नहीं देख सकते ना ही वो सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनके कान और आँख जो हैं उन पर पर्दा कर दिया है। और उसके अलावा उसके बाद हम देखते हैं कि
ان کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ہائپوکرائٹس کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں اور وہ اندھے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ تو یہ پورا سیکشن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کر دیا، سب سے پہلے مسلمانوں کا، پھر کافرین کا اور پھر منافقین کا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو جو آخری سیکشن ہے سورہ بقرہ کا، جو آخری 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا دعاؤں کا خزانہ رکھ دیا ہے، جس سے نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے، بلکہ جو 2 گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے سیکشن میں کیا ہے، کافرین اور منافقین، ان جیسے لوگوں سے بھی بچ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین رحم کی دعا جو ہے وہ اس سیکشن میں ڈالی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے سیکشن 2، سیکشن بی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں، اگر بسم اللہ کے بغیر دیکھیں تو آیت نمبر 21 سے لے کے 39 تک کی یہ سیکشن چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا حکم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، اعبدو کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم جو ہے میری عبادت کرو، اور اگر تم اس بارے میں کوئی شک میں ہو تو اس جیسی کوئی سورہ لے کے آؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے تو آگ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی کہ جو ہے نا آگ سے ڈرو، کیونکہ وہ کافرین کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشخبری بھی دے دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ایمان نہیں لاتے ان کو کوسچن کیا ہے کہ کیا تم جو ہے ہماری باتوں کا انکار کرتے ہو، یہ سب دیکھ کے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے زمین میں بھی اور جنت میں بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کا جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک ان سے لیا تھا، اس کے بعد میں ذکر ہے جس میں انفارچونیٹلی وہ فیل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، لیکن کیونکہ شیطان کے وجہ سے ہوا تھا، اور اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور مجھ سے رحم کا جو ہے وہ رحم مانگو تو میں رحم کروں گا تم پر۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے عملوں سے، اپنے نیک عملوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ فضل اور رحم فرمایا۔ اور اس آیت کے اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا تو ان کے لیے جو ہے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ اب اس کے بالمقابل پہ جو سیکشن آتا ہے وہ جو سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے سورہ بقرہ کا، جو آیت نمبر 254 سے 284 تک چلتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو فرمایا ہے کہ تم خرچ کرو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کوئی تجارت تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی، کوئی شفاعت جو ہے وہ تم سے قبول نہیں کی جائے گی، اور بے شک کافر ہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ اب اس سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافرین تھے، منافقین تھے، وہ لالچ میں آ کے رسولوں کو قتل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اور لالچ کی بات جو ہے اس سیکشن میں پائی جاتی ہے۔ اور تھوڑا سا ذکر اسی سیکشن کا
ہمارے سیکنڈ سیکشن میں بھی آیا ہے، جب اس میں بھی لالچ ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو لالچ دیا اور کہا کہ تم کھا سکتے ہو پھل، انہوں نے کھا لیا۔ تو وہ پرابلم جو ہے یہ لالچ جو ہے، اس سے ہم ان دونوں سیکشنز کو لنک کر سکتے ہیں۔ اور ہم اس سیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو منی میٹرز ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو تمہیں کیا کیا ریوارڈز مل سکتے ہیں، کیا کیا برکات ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے سے جو ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال جو ہے وہ کھا لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں، ان کے لیے جو سزائیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں بیان فرمائی ہیں۔ ان دونوں سیکشنز کو اگر ملایا جائے تو ہم سمرائز کر سکتے ہیں کہ دونوں سیکشنز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایویڈنس دیا ہے اپنا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو زندہ لوگ ہیں ان کو وفات دیتا ہے۔ اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں بتایا ہے۔ ہمارا جو سیکشن 3 ہے وہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 103 تک چلتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ سیکشن اس سے جو پچھلا سیکشن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کا ذکر فرمایا تھا، تو اب اس سیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کا جو ہے ان کی نیشن کا ذکر فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا جو ہے اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ کچھ رولز ان کو بتائے ہیں، کچھ احکامات جو ہیں وہ ان کو دیے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور نیکی کا سلوک کرو لوگوں سے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ سے ایک ٹیسٹ جو بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اس کی قربانی دیں، اس کا ذکر اس میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، جو ہے انکار کر جاتے تھے۔ اور اسی کے سیکنڈ پارٹ میں اسی سیکشن کے اگر ہم سب سیکشنز بنائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 97 سے لے کے آیت نمبر 100 تک جو ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی ریفلیشنز کے بارے میں ذکر کیا ہے، جو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو نازل فرمائی ہے ان کے بارے میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ جو بھی انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ایسا جو کہ ایمان نہ لائے۔ اور آخر میں ذکر اس بات کا آتا ہے کہ جب کبھی بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اس میں سے اکثریت جو لوگ ہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں تو سورۃ بقرہ کا جو سیکشن ہے، سیکشن 7 یا پھر سی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، C2، جو کہ آیت نمبر 178 سے لے کے آیت نمبر 253 تک تقریباً وہ سیکشن جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کے لیے احکام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکام دیے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، تم نے جو ہے روزہ رکھنا ہے، تم نے حج کرنا ہے، تم نے جہاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور تم نے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تم نے صدقہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو ہے مال خرچ کرنا ہے، اور شراب وغیرہ ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے، اور جو یتیم ہے
ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی رولز اور لاز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائے ہیں وہ سب ہم اس سیکشن میں دیکھتے ہیں۔ تو آن دا ہول اگر ہم دیکھیں تو جو پچھلا سیکشن شروع والا سیکشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احکام دیے تھے، اور ان کے لیے لاز جو ہیں وہ بنائے تھے کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور تم نے ایسا کرنا ہے، تم نے نبیوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، تم نے نیکی کا سلوک کرنا ہے سب سے۔ اور اس سیکشن میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے رولز تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اس میں رولز بنا کے ایڈ کیے ہیں۔ جو سیکشن ڈی ہے آیت نمبر 104 سے 141 تک وہ چلتا ہے، اور سیکشن 4 بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں ہم 3 مزید سب سیکشنز اس کے بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے فرسٹ سیکشن ہے وہ آیت نمبر 104 سے لے کے 121 تک چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ تم بالکل بھی اپنے جو ہے وہ پروفٹ کو کوسچن نہ کرو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوسچن کیے گئے تھے۔ اور اس میں ذکر ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے، جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی اللہ سے کوئی پختہ وعدہ نہیں تم نے لیا ہوا تو یہ نہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس کے بعد اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت عذاب جو ہے وہ رکھا ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور اس میں ذکر ہے کہ اسی سیکشن میں ذکر ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو فالو نہیں کرتے۔ اور اس کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے ہیں ان سے کہا ہے کہ ٹرو بلیورز وہی ہیں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، تو وہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا جو سب سیکشن 2 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور میں تمہیں سب جہانوں میں فضیلت دی تھی۔ اس کے بعد ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں جو ہے سب لوگوں کا ایمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکم دیتا ہے کہ وہ کعبہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ وہ کعبہ کو صاف بنائیں اور صاف رکھیں ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ میاں اس کعبہ کو، اس مکہ کے شہر کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں ایک ریوارڈ کے طور پر بنا دے، ایک امن کا شہر بنا دے، اور انہی میں سے ان کو ایک رسول جو ہے انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے مبعوث فرما دے۔ اور یہ جو سیکشن ہے یہ اس چیز پہ اینڈ ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور یعقوب کے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سچا دین جو ہے وہ بنا لیا ہے، وہ چن لیا ہے، تو تم ہرگز جو ہے وہ مت مرنا یہاں تک کہ تم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤ، فرما بردار جو ہے نا ان میں سے ہو جاؤ۔ جو سیکشن 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے جو فالو کرنے والے ٹرائبس ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان سے عیسائی اور یعقوب لوگ جو ہیں عیسائی اور جو یہودی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان کو فالو کرو، لیکن جو وہ کرتے جس چیز کو وہ فالو کرتے ہیں تم بھی اسی کو فالو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا پھل ہمیں ملے گا اور جو تم نے کیا ان کا تمہیں ملے گا، تو تم ہم سے اس بارے میں مت جھگڑو اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اللہ کے سپرد ہی رہنے دو۔ اس کے بالمقابل جو سیکشن 6 ہے جو D2 جسے کہا جا سکتا ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹرائلز تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو ماننے والے تھے ان کے لیے تھے، لیکن اس میں اس سیکشن میں آیت نمبر 153 سے لے کے 177 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمز ہیں ان کے لیے ٹرائلز رکھے ہیں، ان کے پیشنس کو ٹیسٹ کیا ہے، اور ان کو بتایا کہ اگر تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو ہے جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب رکھا ہے۔ اور اس پورے پارٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ان کو جو ہے وہ ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سزا دی ان کو، اور جو چیزیں انہوں نے نہیں مانی ان کے اوپر جو ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں وہ فیل ہوئے اس کے بارے میں، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ تم رحم مانگو گے اور مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے ساتھ دے گا اور تم کامیاب ہوگے۔ جو سیکشن ای ہے جو آیت نمبر 142 سے 152 تک چلتا ہے، جسے سیکشن 5 بھی کہا جا سکتا ہے، اس سیکشن میں ہمیں قبلہ چینجنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو قبلہ ہے اس کو چینج کر دو، اور یہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہے، کیونکہ قبلہ چینج کرنا ان کے لیے اس وقت مشکل ہو سکتا تھا، جس قبلے کو وہ فالو کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے کسی اور قبلے کو فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے قبلے کو جو ہے اس کی ڈائریکشن کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک مطمئن نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہو کہ تم اللہ تمہیں اکٹھا کر لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکام دیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم مسجد حرام کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ پھیر لو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس سیکشن کے اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں بھی تمہیں اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے ان سے کہا ہے کہ تم بالکل بھی میری ناشکری نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیت پڑھ کر سناتا ہے، اور یہ وہی رسول ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا تھا، دعا کی تھی کعبہ بناتے وقت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور اس کی حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں پہلے کچھ بھی علم نہ تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل رنگ کمپوزیشن ہے سورہ بقرہ کی، آیات کے ساتھ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔ جو فرسٹ لاسٹ پارٹ ہے اس میں فیتھ اور انبلیف کے بارے میں بات ہوئی ہے، جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کریشنز کی بات کی ہوئی ہے، جو تھرڈ لاسٹ پارٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لاز جو ہیں وہ دیے ہیں، اور جو سیکشن 4 اور سیکشن ڈی ہے اور جو فورتھ لاسٹ سیکشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے، ایک میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ایک میں مسلمانوں کو، ٹرائلز تھے اس میں، اور مڈل میں جو ہمارا ہے وہ قبلہ چینجنگ کا پارٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور سورۃ بقرہ کے بارے میں مزید ڈیٹیلز پتہ چلی ہوں گی۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ان سیکشنز کو بھی زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور سورۃ بقرہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔